अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ में हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे काला जादू में क्या हुआ। जुबैदा, अरे वो नेक वक्त कहाँ गई? क्या है? जुबैदा की आवाज उभरी। गजब हो गया, वो मुसाफिर शाह साहब तो बड़े पहुंचे हुए हैं। अरे मामूली आदमी नहीं है वो, वली हैं। सारी बस्ती इनका नाम ले रही है। मुकद्दर फूट गया हमारा। पैसे ना लेते, इनसे यूं ही खिदमत करते तो बेड़ा पार हो जाता। खुश होकर कुछ ऐसी चीज दे देते, हमें के बारे न्यारे हो जाते। मुसाफिर भैया की बात कर रहे हो? तो और क्या क्या हुआ? जुबैदा ने पूछा और अल्लाह दीन इसे कोहली राम के घर पर पेश आने वाले वाकयात बताने लगा। ये जगह भी महदूश हो गई। बाद में जब अकीदतमंद यहाँ पहुंचेगा तो न जाने कैसी कैसी मुश्किलें पेश आएंगी। खुद अलादीन जुबैदा से जो कुछ कह रहा था, इससे मुस्तकबिल का अंदाजा लगाया जा सकता था। जुबैदा को मेरे यहाँ आने का इल्म था, चनाचा बस कुछ देर जारी थी कि मुझ तक पहुंच जाते। निकल जाना चाहिए। आज के 3 रुपए जुबैदा को दे चुका था। 1 रुपया पास मौजूद था। उठा और खामोशी से बाहर निकल आया। तेज तेज चलता हुआ बस्ती से बाहर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। चंद लोगों ने मुझे देखा, लेकिन ये वो थे जिन्हें मेरे बारे में मालूम नहीं था, इसलिए वो मुश्किल ना बने। मैं इनके दरमियान से निकल आया। खेतों वगैरह के दरमियान से गुजरकर आगे बढ़ा ही था कि कुछ फासले पर हनुमान मंदिर की इमारत नजर आई। वीरान और सुनसान। इस इमारत में बहुत भयानक ड्रामे होते रहे थे। रात यहाँ गुजारी जा सकती है। बस्ती के लोग मुझे तलाश करने कम से कम यहाँ नहीं आएंगे। कल दिन की रोशनी में यहाँ से किसी सीमत का तयन करके निकल जाऊंगा। हालांकि भयानक जगह थी, लेकिन मेरे लिए बेहकीकत थी। अंदर दाखिल हो गया। एक पुरस्कून गोशा मुंतब करके आराम करने लगा। सामने ही हनुमान का बुत इस्तादा था। उसे देखता रहा। बेजान पत्थर जिसे इंसानी हाथों ने तराशा था, एक बेजरत सी शय। जहन न जाने क्या क्या सोचता रहा। तारीकियां गहरी होती गई। हाथ को हाथ सजाई नहीं दे रहा था। हनुमान के बुत का हेवला भी नजर नहीं आ रहा था। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। अगर मुझे तलाश किया गया था तो किसी ने इधर आने की हिम्मत नहीं की थी। वैसे भी लोग इस जगह से खौफजदा रहते थे। चनाचा सुकून था। रात गुजरती रही। न जाने क्या वक्त था। कई बार नींद के झोंके आए थे, लेकिन हर बार आंख खुल जाती थी। इस बार भी ऐसे ही हुआ था। आंखें पट से खुल गई थी। चित लेटा हुआ था, इसलिए मंदिर की छत सामने थी और छत पर 2 नन्ही नन्ही आंखें मुतहरक थी। पीली बदनुमा आंखें, शिनासा आंखें। आंखें ऐसा ऐसा जगह छोड़ रही थी। मकड़ी। मेरे ज़हन में ख्याल उभरा। ऐसी मकड़ियां बुढ़िया चरण ही की फरिस्तादा होती थी। आह काश यहाँ रोशनी होती, ऐसी कोई चीज होती जिसे रोशन करके मैं इस मकड़ी को देख सकता। ये ख्याल दिल में गुजरा था कि अचानक ही माहौल रोशन होने लगा। दीवारें नजर आने लगी। हनुमान का बुत साफ नजर आने लगा। हर चीज इतनी नुमाया होगी कि आम हालात में भी नहीं होती थी। लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि रोशनी आ कहां से रही है। मैंने छत की तरफ देखा। मकड़ी रोशनी होते ही तेज तेज चल पड़ी, फिर एक सुराख में घुसकर पोश हो गई। पीले रंग की मकड़ी थी। मैं उठकर बैठ गया। मकड़ी तो गायब हो गई थी, लेकिन रोशनी बदस्तूर थी। मुझे एहसास हुआ कि रोशनी मेरे दिल से फूटी है। मेरे दिल ने रोशनी तलब की। मेरे इतराफ मुनव्वर हो गई। ये अतिया इलाही था। ये कर्म नवाजी थी मेरी जात पर। दिल सुरूर से भर गया। बड़े इनाम से नवाजा गया था मुझे, बड़े इनाम से। शुक्र अदा नहीं कर सकता था। कुछ रिक्कत सी तारी हो गई। आंखों से आंसू रवा हो गए। मंदिर से बाहर खुली जगह निकल आया। बाहर सुनसान खामोशी तारी थी। एक साफ सी जगह देखी और सजदा रेज हो गया। दिल शुक्र गुजार था और जिक्र इलाही ने सारी तन्हाइयां दूर कर दी थी। किसी की आवाज कानों में उभरी। तुम तन्हा कहाँ हो? हम सब तो हैं तुम्हारे साथ। कभी खुद को तन्हा ना समझना। दूर दूर तक कोई नहीं था, लेकिन लग रहा था जैसे बहुत से लिबास ससरा रहे हों। बड़ी तकवीत मिली थी। इस एहसास ने बहुत खुशियां बख्शी थी कि मेरी पजीराई हो रही है। क्या कम था ये सब कुछ? इतना बड़ा मतवा दे दिया गया था मुझ गुनाहगार को। दिल सरशार हो गया था और थोड़ी देर पहले जो कफियत हो गई थी वो दूर हो गई थी। न जाने कब तक इसी जगह सजदा रेज रहा। यह सजदा शुक्र था। यहाँ तक के परिंदों के परों की फड़फड़ाहटें सुनाई देने लगी। सुबह का आगाज हो गया था। फजर की नमाज का वक्त भी। नमाज पढ़ी इससे पहले कि बस्ती के लोग मुझे तलाश करते हुए इस तरफ निकल आए। मेरा यहाँ से निकल जाना जरूरी था। चनाचा नमाज के फौरन बाद चल पड़ा और तेज रफ्तारी से इसी जानब बढ़ता रहा जिधर रुख हो गया था। मंजिल के बारे में तो पहले भी कभी नहीं सोचा था। जानता था कि कोई मंजिल नहीं है। सफर करते करते न जाने कितना वक्त गुजर गया। न जाने कौन से रास्ते थे, न जाने किस सिमत रुख था। एक पतली सी पगडंडी के करीब पहुंचा तो सामने से एक बैलगाड़ी आती हुई नजर आई। कोई देहाती था जिसने पीछे सब्जियों का ढेर लाद रखा था। मुझे देखकर गाड़ी रोक ली और जोर से आवाज दी, अरे ओ मुसाफिर भैया, किधर जा रहे हो? इसको देखकर मुझे भी खुशी हुई थी। मैंने करीब पहुंचकर इस पर गौर किया, फिर कहा, बस भैया मुसाफिर हूँ, किसी बस्ती की तलाश में था। किसी बस्ती की? क्यों? रास्ता भूल गया हूँ, मैंने जवाब दिया। पर्दनपुर तो नहीं जाना? कहाँ? मैंने सवाल किया। पर्दनपुर चले जाएंगे अगर तुम ले जाओ तो, मैंने मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ कहा। लो, हम कौन सा अपनी खोपड़ी पर बैठा कर ले जाएंगे भैया, बैल घसीट लेंगे तुम्हें भी। आ जाओ, बैठ जाओ। बैलगाड़ी में इसके नजदीक बैठ गया। खुश मिजाज सा नौजवान था। सारे रास्ते मासूम मासूम बातें करता रहा। फजलपुर अच्छा खासा बड़ा कस्बा था, बल्कि इसे छोटा मोटा शहरी कहना दुरुस्त था। आबादी में दार होने के बाद मैं इससे रुखसत हो गया। अल्लाह ने यहाँ तक पहुंचाने का जरिया पैदा कर दिया था और साथ ही साथ रिज्क से भी नवाजा था। लेकिन यहाँ इस इलाके में मेरी आमद का कोई यहाँ मकसद नहीं था। जमालगढ़ी के बारे में तो हुक्म हुआ था
اور مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہاں مجھے کس لیے بھیجا گیا تھا۔ ایک معصوم عورت مصیبت سے بچ گئی اور دوسری شیطان صفت عورت جو 6 انسانوں کا خون کر کے 7ویں کی زندگی کی گاہک بنی ہوئی تھی، ایک شیطان کے ساتھ فنا ہو گئی تھی۔ لہٰذا گئیوں کے ساتھ گن کی حیثیت سے پیس گیا تھا نندا۔ ظاہر ہے شریک جرم بھی اتنا ہی مجرم ہوتا ہے جتنا کہ اصل مجرم۔ نندا نے صرف مالکن کی خوشنودی کے لیے ان 6 بچوں کا اغوا کیا اور برابر کا اس جرم میں شریک رہا تھا۔ اس طرح 3 شیطان کیفر کردار کو پہنچ گئے تھے۔ آبادی وسیع تھی، کوئی جگہ ٹھکانہ بن سکتی تھی۔ شہر گردی کرنے لگا۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب مسجد نظر آئی، ظہر کی نماز وہاں پڑھی۔ مسجد کے سامنے وسیع میدان تھا جہاں گھنے درخت بکھرے ہوئے تھے۔ ٹھکانہ کوئی مشکل ہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے 2 روٹیاں عطا کر دی تھی، کام چل گیا تھا۔ رات کا کھانا ایک نان بھائی کی دکان پر کھایا، 1.5 روپیہ خرچ ہوا تھا۔ ادھر ادھر دیکھا، 2 افراد نظر آئے جو شاید بھکاری تھے اور کھانا کھانا چاہتے تھے۔ پچھلے کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، انہیں دے دیے اور فراغت ہو گئی۔ مسجد کی قربت سے عمدہ جگہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی، چنانچہ وہیں ڈیرا جما لیا۔ رات ہو گئی، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر آرام کرنے لیٹ گیا۔ نیند آ گئی، صبح ہی آنکھ کھلی تھی۔ دن بھر شہر کا گشت کیا، شام کو راستہ بھول گیا، دیر تک چکراتا رہا لیکن اسٹیشن تک نہ پہنچ سکا۔ کسی سے پوچھ لینا مناسب سمجھا۔ کچھ فاصلے سے ایک شخص گزرا تھا، لمبی داڑھی، میلے کچیلے لباس میں تھا۔ سنو بھائی، میں اسے پکارا اور وہ رک گیا۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ ریلوے اسٹیشن جانا چاہتا ہوں۔ تو میں کیا کروں؟ وہ ترش لہجے میں بولا۔ راستہ بھول گیا ہوں۔ تو یہاں کیوں مر رہے ہو؟ جی؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے، سمجھے؟ وہ سامنے ریلوے اسٹیشن ہے، ریل میں بیٹھو اور سالم نگر چلے جاؤ، بابا شاہ جہاں کا عرس ہو رہا ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا اور میں حیرت سے شخص کو دیکھنے لگا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا اور پھر بند مٹھی میں طرف کرتے ہوئے بولا، ٹکٹ کے پیسے ہیں، سنبھالو۔ آپ کون ہیں؟ کوتوال، سمجھے؟ جاؤ اپنا کام کرو، زیادہ بک بک نہیں کرتے، لو پیسے لو۔ اس نے زبردستی پیسے میری جیب میں ٹھونسے اور تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ میں حیران نظروں سے اسے جاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا، پھر وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے اس کے الفاظ پر غور کیا، یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے، اس سے زیادہ واضح الفاظ اور کیا ہوتے کہ سالم نگر چلے جاؤ، وہ سامنے ریلوے اسٹیشن ہے۔ میں نے چونک کر سمت دیکھا اور ششدر رہ گیا۔ ریلوے اسٹیشن سامنے نظر آ رہا تھا، ماحول ہی بدل گیا تھا۔ میں دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں میں کچھ دیر قبل کھڑا تھا اور جہاں سے میں نے پہلے اسٹیشن کا پتہ پوچھا تھا۔ سوچنا بیکار تھا۔ قدم آگے بڑھا دیے، ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ سالم نگر کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ بکنگ ونڈو پر پہنچ گیا۔ سالم نگر جانا ہے، میں نے اندر جھانکتے ہوئے کہا۔ چند لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ خدا حافظ، ایک نے کہا، دوسرا کہکا مار کر ہنس پڑا۔ ریل کس وقت آئے گی؟ جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ ٹکٹ مل جائے گا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ پیسے دو گے تو ضرور مل جائے گا۔ وہ شخص مسلسل مذاق کر رہا تھا۔ کتنے پیسے ہوں گے؟ یار جان ہی کو آ گیا تو لطیفہ بیچ میں رہ گیا۔ 30 روپے نکالو۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 30 روپے اسے دیے۔ اس نے 26 روپے کا ٹکٹ میرے حوالے کر دیا۔ ٹکٹ پر درج شدہ رقم دے کر میں نے آہستہ سے کہا، اس پر 26 روپے لکھا ہوا ہے، 4 روپے ٹیکس ہوتا ہے۔ اس نے کہا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کھڑکی چھوڑ دی۔ تھوڑی ہی دور پہنچا تھا کہ اچانک اندر دھماکہ سنائی دیا، پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ میں آگے بڑھ آیا۔ ریلوے اسٹیشن پر بہت کم لوگ نظر آ رہے تھے۔ میں ایک ستون کے سہارے بیٹھ گیا۔ ابھی لائن خالی پڑی ہوئی تھی، کسی سے پوچھ لوں گا ریل کے بارے میں۔ بیٹھے بیٹھے کوئی 20 منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک آدمی تیزی سے میرے قریب آ گیا۔ میں نے اسے غور سے دیکھ کر پہچان لیا۔ یہ وہی ریلوے بکنگ کلرک تھا۔ میرے قریب بیٹھ گیا۔ معافی چاہتا ہوں، معاف کر دیں گے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ بس مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے بدتمیزی کی تھی، مجھے سزا مل گئی۔ آپ نے بددعا دی ہوگی مجھے۔ خدا نہ کرے، اتنی سی بات پر کسی کو کوئی بددعا دے سکتا ہے؟ میرے دل نے یہی کہا۔ میں نے آپ سے مذاق کیا اور آپ سے 4 روپے زیادہ لے لیے۔ یہ دیکھیے میرا ہاتھ زخمی ہو گیا اور دوسری مصیبت الگ گلے پڑ گئی۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ میں نے اس کے ہاتھ پر کسے ہوئے رومال کو دیکھ کر کہا جو خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ بس بھائی صاحب، ایک ریک گر پڑا جو بالکل ٹھیک رکھا ہوا تھا، شیشے کا کچھ سامان رکھا ہوا تھا اس پر، وہ بھی ٹوٹ گیا اور شیشہ میری کلائی پر لگا، اچھا خاصا خون بہہ گیا۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے 3 آدمیوں کے بھی اچھی خاصی چوٹ لگی ہے۔ ہم سب کے دل میں ایک ہی خیال آیا، وہ یہ کہ ہم لوگوں نے آپ سے بلا وجہ مذاق کیا اور میں نے 4 روپے زیادہ لے لیے۔ میں انتہائی عاجزی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں، اور یہ رہے آپ کے 4 روپے۔ اس نے 4 روپے میری جانب بڑھا دیے۔ میں نے شرمندہ سی نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھا اور کہا، آپ کے چوٹ لگنے کا مجھے افسوس ہے، اگر تھوڑی سی دل آزاری ہوئی ہے میری تو اس کے لیے میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ جناب، میری طرف سے آپ ایک پیالی چائے ہی پی لیجئے، مجھے خوشی ہوگی۔ نہیں بھائی، چائے کی حاجت نہیں ہے، میری خوشی کے لیے۔ وہ شاید بہت زیادہ متاثر ہو گیا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر چائے بیچنے والے سے اس نے 2 پیالی چائے کے لیے کہا۔ میں نے اسے پوچھا، اب اگر احسان ہی کرنا چاہتے ہیں مجھے یہ بتا دیجئے کہ سالم نگر جانے کے لیے ریل کتنی دیر میں آئے گی؟ بس اب سے تقریباً پونے گھنٹے کے بعد، اگر لیٹ نہ ہوئی تو۔ کدھر سے آئے گی؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے اشارے سے مجھے سمت بتا دی۔ اتنی دیر میں چائے آ گئی تھی۔ میرے ساتھ بیٹھ کر اس نے چائے پی اور اٹھتا ہوا بولا، میرے حق میں دعائے خیر کیجئے، ریل ٹھیک پونے گھنٹے کے بعد آ گئی۔
ریل ٹھیک پونے گھنٹے کے بعد آ گئی اور میں اس کے ایک ڈبے میں چڑھ گیا۔ مسافر زیادہ تر سو رہے تھے۔ ایک مسافر نے مجھے شیشی کر کے اپنی طرف مخاطب کیا اور جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے مجھے ہاتھ سے اشارہ بھی کیا۔ ریل کا ڈبہ بھرا ہوا تھا، سونے والوں نے زیادہ تر جگہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس شخص نے مجھے اپنے قریب جگہ دیتے ہوئے کہا، یہاں بیٹھ جاؤ۔ تم نے ریلوے بابو سے یہ نہیں پوچھا کہ سالم نگر کا فاصلہ کتنا ہے اور تم کس وقت وہاں پہنچو گے؟ میں نے حیرانی سے اس شخص کو دیکھا۔ صورت شکل میرے لیے اجنبی تھی، سادہ سا چہرہ تھا۔ میں ششدر کھڑا ہی ہوا تھا کہ وہ بولا، بیٹھ جاؤ، یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ رکھی گئی ہے، اور ہاں سنو، صبح فجر کی اذان جیسے ہی سنائی دے نیچے اتر جانا، وہی سالم نگر کا اسٹیشن ہوگا۔ مسجد اسٹیشن پر ہی ہے، صاف نظر آ جائے گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ وہ دروازے کی جانب بڑھا، پھر وہاں سے رک کر پلٹا اور میری طرف رک کر کے کہنے لگا، کسی سے اس کے بارے میں پوچھتے نہیں ہیں؟ ہاں، جو لوگ تم سے متعارف ہونا چاہیں، ان کی بات اور ہے، ورنہ ان کی پیشانی پر اس چمک کو دیکھ لیا کرو جو انہیں اعزاز کے طور پر ملتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ نیچے اتر گیا اور میں ایک عجیب سی کپ کپی اپنے وجود میں محسوس کرنے لگا۔ یہ ساری رمز کی باتیں تھی۔ مجھے اس شخص نے اپنے آپ کو کوتوال کی حیثیت سے متعارف کرایا تھا، جس نے میری رہنمائی سالم نگر کی جانب کی تھی، اور اب یہاں بھی میرے لیے انتظامات موجود تھے۔ ریلیں ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ سیٹیوں کی دو آوازوں پر میں نے غور نہیں کیا تھا۔ میری نگاہیں کھڑکی سے پرے تاریکی میں بھٹکنے لگی، لیکن کوئی اور مجھے نظر نہیں آیا۔ ایک عجیب سا احساس دل میں جاگزی تھا۔ آنکھیں بند کر لی اور ان دو رہنمائیوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ دل کو وہی احساس ہوا تھا جو اس وقت میرے دل میں آ بسا تھا جب میں ہنومان مندر کے باہر ویران جگہ سربسجود تھا، یعنی تنہا نہ ہونے کا احساس۔ ہر جگہ رہنمائی ہوئی تھی۔ دل سے دعا نکلی کہ اللہ ان محبتوں کو برقرار رکھے۔ میں تو لاچار ہوں، سرکشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سفر جاری رہا۔ سالم نگر کے بارے میں سوچتا رہا، جہاں بابا شاہ جہاں کا عرس ہو رہا تھا۔ مجھے وہاں عرس میں بھی شریک ہونا تھا۔ رات کا وقت، خاموشی، باہر دوڑتے اندھیرے، خیالات کی ریل چلتی رہی اور پیلی مکڑی یاد آئی جو مندر کی چھت میں نظر آئی تھی۔ یقیناً بھوریا چرن کی جاسوس ہوگی۔ بھوریا چرن طویل عرصہ سے سامنے نہیں آیا تھا، لیکن اس نے مجھے نظر انداز بھی نہیں کیا تھا۔ مسلسل میری طاق میں رہتا تھا۔ ہو سکتا ہے اس مکڑی کے بھیس میں وہی ہو سکتا ہے یہاں کسی مقصد سے آیا ہو۔ شکر تھا میں مندر میں سویا نہیں تھا، ورنہ اسے کامیابی حاصل ہو جاتی۔ ہر جگہ مجھ سے محتاط رہتا تھا۔ کم بخت میرا مسلسل دشمن تھا، مگر اس کی وجہ سے کیا کچھ نہ چھن گیا تھا۔ میرا بھرا برا گھر، بہن بھائی، ماں باپ، سب برباد ہو گئے تھے۔ سب کے سب برباد ہو گئے تھے۔ تمام شیرازہ منتشر ہو گیا تھا۔ دل میں پھر وہی احساسات ابھر آئے۔ آنکھیں تو آنسو برسانے کے لیے تیار رہتی تھی۔ دل الٹنے لگا۔ اس احساس کی منادی تھی، اس کے لیے نہیں رونا تھا۔ منہ پر تھپڑ مارنے لگا، خود کو سمجھانے لگا مجھے سے باز رہنا چاہیے۔ دعائیں مانگنے لگا، مدد مانگنے لگا، اور یوں لگا جیسے کسی نے سینے پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ پھر یہ مہربانی وسیع ہو گئی، نیند آ گئی تھی۔ پھر بدن کو جھٹکا لگا، کانوں میں اذان کی آواز ابھری، بری طرح چونک پڑا۔ بدن کو جھٹکا ریل رکنے سے لگا تھا۔ اذان کی آواز اسٹیشن کی مسجد سے آ رہی تھی اور مجھے یہی جگہ بتائی گئی تھی۔ دیوانوں کی طرح دروازے کی طرف بھاگا اور نیچے اتر گیا۔ فوراً ہی ریل کی سیٹی سنائی دی تھی۔ پلیٹ فارم پر کودا ہی تھا کہ ریل چل پڑی۔ اللہ نے مدد کی تھی۔ چند لمحے اور سو کر گزار دیتا تو سالم نگر نہ اتر پاتا، اور اس وقت کچھ اور سوچنا ممکن نہیں تھا۔ مسجد کے گنبد نظر آ رہے تھے۔ انہیں دیکھتا ہوا آگے بڑھا اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ وضو کیا، نمازی آنے شروع ہو گئے تھے۔ نماز فجر سے فراغت ہوئی اور باہر نکلتے ہوئے نمازیوں میں سے ایک سے پوچھا، بھائی یہ سالم نگر ہے؟ ہاں بابا ہے تو، وہ حیرت سے بولا۔ بہت بہت شکریہ، تمہیں نہیں معلوم تھا؟ ہاں مسافر ہوں، کچھ دیر قبل ریل سے اترا ہوں۔ کہاں جا رہے تھے؟ یہیں آیا تھا۔ کون سے محلے جا رہے ہو؟ مجھے شاہ جہاں کے مزار پر جانا ہے۔ اوہ، عرس میں آئے ہو؟ ہاں، میرا تانگا باہر موجود ہے، چلو گے؟ ضرور چلوں گا۔ کیا مزار شریف دور ہے؟ یہاں سے 5 کوس کا فاصلہ ہے۔ کتنے پیسے لوگے؟ جو چیز چاہے دے دینا۔ پھر بھی بتا دو۔ 1.5 روپیہ دے دینا، ویسے پورے تانگے کے 4 روپے ہوتے ہیں، مگر بابا جی کے مہمان ہو اس لیے 1.5 روپیہ لوں گا۔ جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی 4 روپے تھے جو بکنگ کلرک نے واپس کر دیے تھے۔ یعنی آج کا وظیفہ بڑا کھرا حساب تھا۔ بیچارہ بکنگ کلرک میرا وظیفہ کیسے روک سکتا تھا؟ ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تانگے والے کے ساتھ باہر نکل آیا۔ تانگے میں بیٹھ کر میں نے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ نعمت خان، اس نے گھوڑے کو ٹکٹکاتے ہوئے کہا، اور ٹانگا آگے بڑھ گیا۔ بابا شاہ جہاں کے عقیدت مند ہو؟ کون نہیں ہے بھائی، کیا ہندو کیا مسلمان، ان کے عقیدت مند تو سب ہیں۔ ہندو بھی؟ مسلمانوں سے زیادہ بابا جی سب کے ہیں۔ ہندو پاک صاف ہو کر ننگے پاؤں مزار پر جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، اور اللہ ان کی مرادیں بھی پوری کر دیتا ہے۔ بڑا فیض ہے بابا شاہ جہاں کا سالم نگر پر۔ ٹھیک، میں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، لیکن تانگے والا شروع ہو گیا تھا۔ راستے بھر وہ مجھے بابا شاہ جہاں کی کرامتیں سناتا رہا اور بتاتا رہا کہ سالم نگر پر ہی نہیں بلکہ یہاں آنے والوں کو بابا صاحب کے مزار سے کیا کیا فیض حاصل ہوتے ہیں۔ 5 کوس کا فاصلہ معمولی نہیں تھا۔ خوب سورج چڑھ گیا تب ہم بابا شاہ جہاں کے مزار پر پہنچے۔ در حقیقت پر نور مزار تھا۔ کس قدر بلندی پر بنا ہوا تھا
اطراف میں گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا، لیکن جنگل میں منگل ہو رہا تھا۔ دکانداروں نے اپنی تھڑیں الگ جما رکھی تھی، جگہ جگہ خیمے نظر آ رہے تھے۔ صاحب حیثیت لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں آئے تھے اور اپنے ساتھ چھلدریاں لائے تھے۔ ہر جگہ یہ چھلدریاں نصب تھیں۔ جو اپنے خیمے اور چھلدریاں نہیں لا سکے تھے، انہوں نے گھنے درختوں کی چھاؤں میں پناہ لی ہوئی تھی۔ چولہے گرم ہو رہے تھے، جگہ جگہ دھواں اٹھ رہا تھا۔ لوگ چہل قدمی میں مصروف تھے۔ زیارت کرنے والے مزار پر آ جا رہے تھے۔ ان کے چہروں سے عقیدت کا اظہار ہوتا تھا۔ بہت سے دھوتی برداروں کو بھی دیکھا، ننگے پاؤں مزار سے نکل رہے تھے۔ چہروں پر عقیدت ہی ظاہر ہوتا تھا کہ کوئی صاحب کرامات شخصیت ہے۔ مجھے بھلا کسی پناہ گاہ کی کیا ضرورت تھی؟ جہاں شب ہوتی وہیں شب بسری کی جا سکتی تھی۔ فوراً ہی مزار اقدس کی جانب بڑھ گیا اور سب سے پہلے مزار پاک پر فاتح خوانی کی۔ بہت دیر تک دوزانو بیٹھا رہا اور صاحب مزار سے رہنمائی طلب کرتا رہا، اپنی آخرت کی بہتری کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے۔ پھر وہاں سے واپس پلٹا، بس وہی کھایا ہوا تھا جو پچھلی رات کو کھایا تھا۔ چنانچہ شدید بھوک لگ رہی تھی، پانی تک نہیں پیا تھا۔ جیب میں 2.5 روپے تھے جو ہلکی پھلکی چیزوں سے گزارا کر سکتے تھے۔ چنانچہ دوپہر کا کھانا ایک جگہ سے 2 روٹی اور تلی ہوئی مچھلی لے کر کھائی۔ پھر بھی جیب میں 1 روپیہ باقی بچ گیا تھا۔ اسی میں مجھے شب کی خوراک حاصل کرنی تھی۔ آرام کے لیے ایک جگہ منتخب کی اور گھنے درخت کے سائے میں جا بیٹھا۔ یہ سوچنے لگا کہ یہاں مجھے کیوں بھیجا گیا ہے۔ آنکھیں بند کر کے رہنمائی کا طلبگار ہوا، لیکن کوئی بات نہ بتائے گی۔ چنانچہ خاموشی اختیار کر لی۔ وقت خود فیصلے کرے گا اور وقت پر ہی رہنمائی ہوگی۔ ابھی کوئی حکم نہیں دیا گیا تو جلد بازی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ دوپہر سر سے گزر گئی اور شام کی چہل پہل کا آغاز ہو گیا۔ مزار شریف پر قوالوں کا قبضہ تھا۔ چنانچہ وسیع اور ریز سین میں قوالوں کی محفل جم گئی۔ ہر ایک اپنی عقیدت کا اظہار کرنے آیا تھا۔ ان کی حاجت بھی پوری ہو رہی تھی۔ میں خود بھی اندر داخل ہو گیا اور ایک سمت جا بیٹھا۔ قوالوں کو لوگ حسب توفیق کچھ نہ کچھ دے رہے تھے اور قوال بڑے جوش و خروش سے گا رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے میرے پاس صرف 1 روپیہ تھا، جس کے بارے میں دیر تک سوچتا رہا تھا۔ پھر نہ جانے کیوں جی چاہا اور میں نے وہ روپیہ نکال کر ایک قوال کو پیش کر دیا۔ زیادہ سے زیادہ رات کا فاقہ ہی ہو جائے گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ کل صبح وظیفہ ملے گا تو پیٹ بھر لوں گا، بآسانی گزارا ہو سکتا ہے۔ اور پھر بہت زیادہ کھانا پینا بھی انسان کے ذہن کو عبادت سے غافل کر دیتا ہے۔ اس احساس سے مطمئن ہو گیا۔ رات ہو گئی، تقریباً دن بھر ہی یہاں لوگوں کے درمیان رہا تھا۔ اب 10:30 بج رہے تھے کہ میں نے مزار شریف پر لگی ہوئی گھڑی میں دیکھ کر اندازہ لگایا تھا۔ چنانچہ سو جانے کا فیصلہ کیا اور صحن مزار سے باہر نکل آیا۔ چاروں طرف چہل پہل تھی، سب کے اپنے اپنے چراغ روشن تھے۔ میں ایک بے چراغ درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ یہیں تھوڑی سی جگہ ہاتھ سے صاف ستھری کی اور بازوؤں کا تکیہ بنا کر درخت کی ابری ہوئی جڑ پر سرک کے لیٹ گیا۔ کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا، اپنی اس کیفیت پر قابو پانے کا خواہش مند تھا کہ سوچوں کو ذہن سے نکال سکوں۔ سوچیں تو بڑا الجھا دیتی ہیں اور ان سوچوں میں نہ جانے کیا کیا تصورات شامل ہو جاتے ہیں جو ذہن کو پرگندہ کر دیتے ہیں۔ بچنا چاہتا تھا، دماغ کو ان آوازوں پر مرکوز کر دیا جو اندر سے آ رہی تھی۔ قوال گا رہے تھے، تیری خدائی میں ہوتی ہے ہر سحر کی شام، الہی میری سحر کی بھی شام ہو جائے۔ دل رو پڑا، میری سحر کی بھی شام ہو جائے۔ جھلس گیا ہوں، اس دھوپ میں سارا وجود جل کر راکھ ہو چکا۔ کتنا جلوں گا اور کتنا؟ ہونٹ دانتوں میں دبا کر زخمی کر لیے، خون کا نمک زبان پر پھیل گیا۔ توبہ کر رہا تھا، اس احساس سے پناہ مانگ رہا تھا۔ بے چینی سے اٹھ کر بیٹھ گیا، کان بند کر لیے۔ کیسا شعر تھا، دل پر ایسی ضرب پڑی تھی کہ کم بخت بے قابو ہو گیا تھا۔ الہی میری سحر کی بھی شام ہو جائے۔ کچھ لوگوں کی آمد نے سکون بخشا، مجھے بیٹھے دے کر آ گئے تھے۔ 2 آدمی ایک بوری پکڑے ہوئے تھے، بوری پر دیگ رکھی ہوئی تھی۔ تیسرا آدمی دیگ سے کچھ نکال رہا تھا۔ لنگر کے چاول ہیں بھائی میاں، کوئی برتن ہے؟ نہیں، میں نے آواز سنبھال کر کہا۔ رکا بھی دے دو، اس نے کہا، اور بوری پر رکھی ایک پلیٹ میں مجھے میٹھے چاول دے کر وہ لوگ آگے بڑھ گئے۔ بابا شاہ جہاں کا مہمان تھا، بھوکا کیسے سونے دیتے؟ شکر تھا قوال اس شیر سے آگے بڑھ گئے تھے۔ پیٹ بھرا تو ذہن بوجھل ہو گیا، پریشانی سے چھٹکارا پانے کی کوشش کر کے سو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی مجھے سوتے ہوئے کہ اچانک آنکھ کھل گئی۔ سینے پر ایک زبردست بوجھ محسوس ہوا تھا۔ وحشت زدہ ہو کر آنکھیں پھاڑ دی۔ ایک انسانی جسم سینے پر سوار تھا، اس نے مجھے اپنی رانوں میں دبوچ رکھا تھا۔ پھر آنکھوں میں ایک چمک سی لہرائی، اس کے ساتھ ہی شانے کے قریب سینے کے گوشت میں بجلیاں اتر گئیں۔ کسی تیز دھار والے خنجر نے شانے کے قریب کا گوشت کاٹ دیا اور شدید تکلیف کے باعث حلق سے ایک دلخراش چیخ نکل گئی۔ دماغ نیند میں ڈوبا ہوا تھا، ہوش و حواس قائم نہیں ہوئے تھے۔ حلق سے آزاد ہونے والی چیخ تکلیف کی وجہ بن گئی تھی۔ اس میں کوشش شامل نہیں تھی کیونکہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اگر بغل میں آگ نہ سلگ اٹھتی تو شاید اسے خواب ہی سمجھتا، لیکن تکلیف نے ایک لمحے میں حواس جگا دیے۔ میرے سینے پر سوار شخص نے دوبارہ خنجر بلند کیا۔ وہ پوری طرح مجھ پر حاوی تھا اور یقیناً میں اس کا یہ وار روک نہیں سکتا تھا، لیکن اسی وقت کچھ فاصلے سے چیخیں ابھری، ارے رام ہون ہتیا ہون ہو گیا، ارے دوڑو پکڑو ہونی بھاگ نہ جائے، رام جی ماتھر جی دھرما دوڑو پکڑو۔ ان آوازوں نے میرے سینے پر سوار دشمن کو بوکھلا دیا اور وہ دوسرا وار نہیں کر سکا۔ میں نے بھی اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے جدوجہد شروع کر دی تھی۔ چنانچہ وہ اچھل کر کھڑا ہوا، پھر کلانچے بھرتا ہوا تاریکی میں گم ہو گیا۔ اس کے سینے سے اترتے ہی میں نے اٹھنے کی کوشش کی، زخم شدید تکلیف دے رہا تھا۔ میں نے اس پر ہاتھ رکھ دیا، خون بری طرح بہ رہا تھا، پورا ہاتھ چپچپا رہا تھا۔ جس طرف سے چیخیں ابری تھی وہاں چہل پہل تو ہو گئی تھی، مگر کوئی آگے نہیں بڑھا تھا۔ مجھ پر وار کرنے والا اگر سمجھداری سے کام لیتا تو دوسرا کامیاب وار کرنے میں سے کوئی دقت نہ ہوتی، کیونکہ چیخنے والے بہادر اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھے تھے۔ البتہ کسی نے کئی بار ماچس کی تیلیاں روشن کی اور پھر
پیٹرومیکس روشن ہو گیا. اس کے مینٹل نے چند بار شعلے اگلے پھر تیز روشنی بکھیر دی. ارے ہنڈا اٹھاؤ دت تمہاری جوانی کی ہتھیارا بھاگ گیا, کوئی آگے نہیں بڑھا. ارے اب تو اسے دیکھو سرماؤ, میرے پیچھے پیچھے تو آ جاؤ, ہیرے تمہاری. کوئی کسی کو لعنت ملامت کرنے لگا. گیس کا ہنڈا اٹھایا گیا اور چند افراد میری طرف بڑھنے لگے. یہ خاندان مجھ سے چند گز کے فاصلے پر ایک چھلداری میں مقیم تھا. یہاں قیام کرتے ہوئے میں نے کچھ لوگوں کو محسوس کیا تھا مگر ان پر غور نہیں کیا تھا. وہ سب میرے قریب آ گئے. سب سے آگے دھوتی کرتے ہوئے ملبوس ایک ادھیڑ عمر شخص تھے. اس کے پیچھے 3-4 افراد تھے جن میں سے ایک پیٹرومیکس اٹھائے ہوئے تھا. میں بھی ہمت کر کے اٹھ گیا. ارے زندہ ہے, ارے بچ گیا بیچارہ. ارے کون ہے بیرا تو, گھاؤ لگا ہے کیا؟ ہمدرد انسان نے پوچھا. پھر ہنڈا اٹھانے والے سے کڑک کر بولا, تیرا ستیہ ناس دھرما, ہنڈے کو دھوتی میں کیوں ٹھوسے لے رہا ہے؟ روشنی آگے تو لا, دیکھنے تو دے. خود گھاؤ لگا ہے کیا تیرے؟ ہاں چاچا جی, بغل کے پاس کٹ گیا ہے, میں نے جواب دیا. ہے ہاں, اٹھاؤ رے اسے, مڑوے میں لے چلو. ارے اور رکمنی جاگ گئی کیا بیٹیا؟ ذرا اپنی ڈاکٹری نکال لے, اٹھا رے, سنبھال کر اٹھاؤ. وہ پھر نہ آ جائے گنگا جی, ہنڈے والے نے کپ کپاتی آواز میں کہا. لات دیں گے تیری کمر پر, اچھل کر مڑوے میں جا کر گرے گا. سنبھال کے رام جی, سنبھال کے ماتھور. 2 افراد نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا تھا اور پھر چھلدری کی طرف لے چلے تھے جہاں اندھیرے میں کچھ اور لوگ نظر آ رہے تھے. ادھیڑ عمر شخص مسلسل چیخ رہا تھا, رکمنی بیٹیا جاگ گئی تو رکمنی, ارے او رکمنی, جاگ رہی ہوں تاؤ, کون ہے, کیا ہوا؟ ایک نسوانی آواز سنائی دی. ارے ڈاکٹری نکال اپنی, گھائل ہے بیچارہ, کوئی پاپی ہتیا کرا تھا اس کی, بھگوان نے بچا لیا مگر گھاؤ لگ گیا ہے. چیخو مت تاؤ جی, دوسرے لوگ بھی آس پاس موجود ہیں, مجمع لگ جائے گا, میرے ساتھ چلنے والے ایک شخص نے کہا. اتنی دیر میں ہم چھلدری کے پاس آ گئے. اندر لے چلو, اندر, ادھیڑ عمر شخص نے کہا. چلو اندر قدم بڑھاؤ, مجھے سنبھالنے والوں نے کہا. میں بادل خاصا ان کے ساتھ چھلدری میں داخل ہو گیا. چھلدری کافی وسیع تھی, اس میں جگہ جگہ گدے پڑے ہوئے تھے. ان گدوں پر لوگ سو رہے تھے لیکن اب کوئی ان پر نہیں تھا, البتہ سکڑی سمٹی چادریں پڑی ہوئی تھی, تکیے رکھے ہوئے تھے. ہنڈے کی روشنی چھلدری میں پھیل گئی. عمر سیدھا شخص نے کہا, بیٹھ جا پوت, بیٹھ جا. رکمنی ری, ارے کہاں ہے رے تو؟ یہ کیا ہوں تمہارے پیچھے تاؤ, کسی لڑکی نے جواب دی. ارے کیا کہا تھا میں نے, اونچا سننے لگی ہے کیا؟ آپ ہٹے سامنے سے تو میں کچھ دیکھوں تاؤ. لڑکی بولی. ارے بٹھاؤ اسے, تو بیٹھ جا بیٹا, کیا تیرے بھی کان خراب ہیں؟ ارے یہ تم نئے لڑکے لڑکیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ 20 بیری کوئی بات کہو تو 21ویں بیری سنتے ہو. ارے بیٹھ جا, گدا خراب ہو جائے گا, خون بہ رہا ہے میرے بدن سے, میں نے کہا. خون؟ ایک اور نسوانی آواز ابھری. بیٹھ جا میرے بیٹے, بیٹھ جا. میری آواز بیٹھی جا رہی ہے, محمد شخص نے کراہتے ہوئے کہا, اور میں بیٹھ گیا. لو ڈوب گئی لٹیا. دوسری نسوانی آواز پھر سنائی دی. گیس لیمپ قریب لاؤ, دھرما آگے آ جا, نیچے بیٹھ جا. رکمنی نامی لڑکی نے کہا. وہ فرسٹ ایڈ باکس لے آئی تھی, میرے پاس بیٹھ چکی تھی. دھرما نے پیٹرومیکس قریب رکھ دیا اور پیچھے ہٹ گیا. اوپر اٹھا رہے دھرما, لڑکی بولی, اور دھرما کی کپ کپاتی آواز سنائی دی. رام جی تم اٹھا لو, مجھ سے خون نہیں دیکھا جاتا. دوسرے آدمی نے پیٹرومیکس اٹھا کر قریب کر لیا. لڑکی میرا زخم دیکھنے لگی. پھر اس نے فرسٹ ایڈ باکس سے بینڈیج کا سامان نکال لیا. مکمل ڈاکٹر معلوم ہوتی تھی. پہلے اس نے کوئی لیکوڈ میرے زخم پر اس کے آس پاس اسپرے کیا. اس کے بعد خون صاف کر کے مرہم لگایا گیا. پھر فل بینڈیج کرنے لگی. اس کے لیے میری قمیض اتار دی گئی تھی. خود معمر آدمی ہر کام میں پیش تھا. بینڈیج ہوگی تو معمر آدمی بولا, سریا, ارے سریا بیٹی, دودھ گرم کر کے لیا. چندو, ایک گلاس گرم گرم دودھ پلاؤ اسے, جان پکڑے گا, بڑا خون بہ گیا. رام رام رام. مجھے بلایا گنگا جی؟ رام جی نے کہا. ارے چپ بیٹھ, نہیں تو اتنا خون نکل گیا, تو لیٹ جا پوت, خون میں بھرا ہے پورے کا پورا, گدا خراب ہو جائے گا. ارے سریا دوسری دری بچھا دے. عورت نے کہا. اور دوسری دری؟ تیری آواز پھر نکلی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. محمد شخص جسے گنگا جی کہہ کر پکارا جا رہا تھا بگڑ کر بولا. پھر اس نے سینے پر دباؤ ڈال کر مجھے لٹا دیا. میں نے شرمندہ لہجے میں کہا, اب لوگوں کو میری وجہ سے بڑی تکلیف ہوئی. صبح اٹھ کر 4 جوتے مار دینا ہمارے منہ پر اور چلے جانا, احسان اتر جائے گا. محمد شخص نے کہا. جی, میں حیرانی سے بولا. تاؤ جی چپ رہنے دے انہیں, زیادہ بولنا اچھا نہیں ہوگا. آپ دودھ پی لے, پھر میں آپ کو انجیکشن دوں گی. آپ آرام سے سو جائیے, صبح تک بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. ہاں, عورت کی آواز پھر ابھری. پھر بولی. گنگا جی گرائے. اتنی دیر میں دودھ کا گلاس آ گیا اور مجھے سہارا دے کر اٹھایا گیا. دل میں ہچکچاہٹ ابھری تھی لیکن کچھ نہیں ہو سکتا تھا. دودھ پینا پڑا. رکمنی انجیکشن تیار کر چکی تھی, اس نے مجھے انجیکشن لگایا, پھر مجھے دوبارہ لٹا دیا گیا. بس آنکھیں بند کر لو, ابھی نیند آ جائے گی. نیند کا انجیکشن ہے؟ گنگا جی نے پوچھا. ہاں, خواب آور ہے, رکمنی بولی. میں نے اس کی ہدایت پر آنکھیں بند کر لی. دماغ میں ہلکی سی سنسناہٹ ضرور ابھری تھی لیکن نیند یا بے ہوشی کا شائبہ بھی نہیں تھا. سب لوگ چھلدری ہی میں تھے لیکن رکمنی نے انہیں خاموش رہنے کی ہدایت کی تھی, اس لیے ایک دم خاموشی طاری ہو گئی تھی. کوئی 20 منٹ گزر گئے لیکن مجھے نیند نہیں آئی. جاگ رہا تھا, پوری طرح ہوش و حواس میں تھا. پھر رکمنی نے کہا, بس ٹھیک کام ہو گیا. ہیں, کیا کام ہو گیا؟ محمد شخص کی چونکی ہوئی آواز سنائی دی. ہو تاؤ جی, میرا مطلب ہے کہ یہ گہری نیند سو گیا بلکہ بے ہوش ہو گیا. ارے بھیا, تو بے ہوش ہو گیا کیا؟ بتا رہے بھائی, ارے بولے گا کہ نہیں؟ تاؤ جی وہ بے ہوشی میں بولے گا کیا؟ اس پر نوجوان نے کہا. او ہاں, سو تو ہے. تاؤ جی نے کہا, بھگوان نے اتنی عقل دی ہوتی تو وارے نیرے نہ ہو گئے ہوتے, کچھ کما نہ کھاتے. نسوانی آواز نے کہا. ہاں, تو جیسے کمنڈل ہاتھ میں لے کر بھیک مانگتی ہے سڑکوں پر, اسی طرح سب کا پیٹ بھرتا ہے. محمد شخص نے کہا. ارے آپ لوگ پھر لڑنے لگے.
یہ آواز رکمنی کی تھی۔ تو خود دیکھ رکمنی، انات آشرم بنا رکھا انہوں نے، ایک کے بعد ایک کو بھرے لے رہے ہیں، گدا خون سے خراب کر دیا، چادر بھگو دی خون میں، نقصان پہ نقصان، اس کے سوا اور کیا کرتے ہیں یہ؟ ارے میں پوچھتی ہوں یہ ہے کون؟ دیکھتی نہیں ہے انسان ہے؟ یہ تو ہمیں بھی پتا ہے تاؤ جی، نوجوان نے کہا۔ ارے ہمیں کیا معلوم بھیا، تم سب لوگ لمبے پڑے تھے مڑوے میں، اور یہ گیا بھیں بھیں کر رہی تھی، سوتے میں اتنی زور سے خراٹے لے رہی تھی جیسے کوئی ناڑ پر گنڈاسا مار گیا ہو۔ ہماری نیند اکھڑ گئی، ہم باہر نکل آئے۔ ارے بھیا کیا دیکھا کہ ایک پاپی خونی چڑھ بیٹھا اس بیچارے چھورا پر، خنجر بھی دیکھ لیا ہم نے، بس چل پڑے ہم، اور بھگوان نے دیا کی اسے چھوڑ بھاگا، نہیں تو مارا گیا تھا بیچارہ۔ اور تم سسر گٹی بیٹھ کی تمہاری، ایک بھی آگے بڑھ کر نہ دیا۔ ارے واہ جوانو، یہ ہے تمہاری جوانی؟ ارے جوانی دیکھنی تھی تو ہمارے دیکھتے، سسر بیسیوں ڈکیت پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیے، 50 خونی دبوچ کو پولیس کو دے دیے۔ اے لالا جی ذرا میری طرف دیکھو۔ اس عورت کی طنزیہ آواز ابھری جس سے گنگا جی کی مسلسل چل رہی تھی، غالباً وہ اس کی دھرم پتنی تھی۔ مر کر بھی نہ دیکھوں تیری صورت تو، صبح دیکھ لو تو دن بھر مصیبت اٹھاؤ، رات کو دیکھو تو بگڑے ہی اٹھا لے جائیں۔ ہیں میری طرف دیکھو گے تو شرم جو آئے گی۔ کون سے ڈکیت پکڑے تم نے ذرا بتاؤ؟ وہ ہندو مسلمانوں کا جھگڑا ہوا تھا، کیا ہوا تھا ذرا بتاؤ ان بچوں کو۔ اچھوت جاتی کی ہے تو، پکی اچھوت جاتی کی، ایک بات پکڑ کر بیٹھ گئی، 1000 بار بتا چکے ہیں بچوں کو، جلاب لیا تھا ویجی کے کہنے سے، جنگل پانی کو گئے تھے، ہو گیا ہندو مسلمانوں کا جھگڑا، لٹھیاں چل رہی تھی، بھاگتے نہیں تو کیا کرتے؟ نہیں کالی کبوتری، بھگوان نے جیسی شکل دی ویسی زبان بھی۔ لالا جی بگڑ کر بولے، جلتی پر کیسا تیل پڑاؤ ہے، بات پوری ہونے دے تائی جی۔ نوجوان پھر بولا، پھر کیا ہوا تاؤ جی؟ لے پھر جو ہوا تمہارے سامنے نہیں ہے کیا؟ وہ اب کیا کریں گے؟ رکمنی بولی، کریں گے کیا، سونے دے بیچارے کو، صبح کو دیکھیں گے۔ اور چھورے چھوریاں کہاں سوئیں گے؟ دیوی جی بولی، تیرے سر پر، ارے ایک گدا ہی تو ملا ہے بیچارے کو، میرے لیے دری بچھا دے اس کے پاس، صبح کو بھگا دینا ایسے، کہہ دے رہی ہوں، اچھا نہ ہوگا، جا تو پڑھ کونے میں، صبح کی صبح دیکھی جائے گی۔ انڈا بجا دوں گنگا جی؟ نہ میرے سر پر پھوڑ دے، لے کھوپڑی جھکا رہا ہوں۔ لالا جی بولے، دھرما نے ہنڈا بجھا دیا، پھر شاید ایک ایک کر کے سب لیٹ گئے، میں دم سادے خاموش لیٹا ہوا تھا۔ رکمنی نے زخم پر بینڈیج کی تھی، غالباً اسے سن بھی کر دیا تھا کیونکہ کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس کا لگایا ہوا انجیکشن مجھ پر بے اثر تھا، نہ نیند آئی تھی نہ بے ہوشی تاری ہوئی تھی، مکمل سناٹا چھا گیا اور میں اس شخص کے بارے میں سوچنے لگا جو خنجر سے مجھ پر حملہ ور ہوا تھا۔ کون تھا وہ اور کیا چاہتا تھا؟ کوئی چور لٹیرا؟ لیکن یہ بات بالکل نہیں جمی، میں تو گہری نیند سو رہا تھا، میری جیبیں ٹٹول کر بھاگ جاتا، یہ جان لیوا حملہ کیوں کیا اس نے؟ نہ جانے کون تھا، کیا چاہتا تھا، میں تو صورت بھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ پھر ذہن ان لوگوں پر چلا گیا اور ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ محمد شخص دلچسپ انسان ہے، تلخ مزاج، تلخ زبان، لیکن ہمدرد، بیوی سے خوب چلتی ہے، نام شاید گنگا ہے، آگے پیچھے بھی کچھ ہوگا، خوب آدمی ہے، مگر ایک نام دماغ میں چبھنے لگا۔ اس نے جس لڑکی سے دودھ لانے کے لیے کہا تھا اس کا نام سریا لیا تھا، یہ تو مسلمان نام ہے، اگر ایسا ہے تو ایک مسلمان لڑکی ان کے ساتھ کیوں ہے؟ دوسری بات یہ بھی تھی کہ ہندو ہونے کے باوجود شاہ جہاں کے مزار پر فروکش تھے۔ تانگے والے نے مجھے بتایا تھا کہ بابا صاحب کے عقیدت مندوں میں ہندو بھی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ایسا ہو، مگر وہ مسلمان لڑکی نہ جانے کون ہے۔ دماغ کی تھکن سے ہی نیند آ گئی تھی اور نہ جانے کب تک سوتا رہا تھا، جاگا تو بدن پر کمبل ڈکا ہوا تھا۔ محمد شخص کی آواز سنائی دی، جاگ گیا رکمنی؟ آئی تاؤ، چھلدری کے باہر سے آواز سنائی دی۔ میں نے کمبل سمیٹ کر اٹھانا چاہا تو محمد شخص نے جلدی سے کہا، ارے او سورما، ارے لیٹا رہا بھائی، بڑا سورما ہے، تم مان لیا ہم نے، لیٹا رہا، کمبل نہ اتار، ہوا لگ گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میں ٹھیک ہوں گنگا جی، میں نے کہا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے یہ تو، ہاں ارے تجھے ہمارا نام کیسے معلوم ہو گیا؟ ارے بھیا تو ہمیں کیسے جانتا ہے؟ محمد شخص نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کہا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ رام جی نے آپ کو گنگا جی کہہ کر پکارا تھا۔ لے اور لے، رام جی کا نام بھی معلوم ہے؟ 40 نے ہمیں گنگا کہہ کر پکارا تھا، مگر رام جی کو تو کیسے جانے ہیں؟ آپ نے اسے رام جی کہہ کر پکارا تھا؟ میں نے ہنس کر کہا۔ اس وقت ایک خوبصورت لڑکی جس نے سفید ساڑی باندھی ہوئی تھی، دراز قامت اور شوق مسکراتا ہوا چہرہ تھا، ہاتھ میں دودھ کا گلاس اور بسکٹوں کا پیکٹ لیے اندر آ گئی۔ گنگا جی نے آہستہ سے کہا، ارے رکمنی بٹیا، یہ تو تمہارے پورے کٹم کو جانے۔ کیسے؟ رکمنی میرے پاس بیٹھ کر بولی، سب کا نام لے کر بتا رہا ہے، اچھا اس بٹیا کا نام بتا۔ گنگا جی نے معصومیت سے رکمنی کی طرف اشارہ کر کے کہا اور مجھے پھر ہنسی آ گئی۔ رکمنی نے غور سے مجھے دیکھا، دیکھتی رہی، پھر خود بھی ہنستی اور بولی، کیا قصہ ہے؟ کچھ نہیں رکمنی جی، گنگا جی اس بات پر حیران ہے کہ میں سب کے نام کیسے جانتا ہوں، حالانکہ وہ بار بار آپ کو رکمنی کہہ کر پکار رہے ہیں، اب مجھ سے آپ کا نام پوچھ رہے ہیں۔ تاؤ جی بہت سادہ لو ہیں، بہت معصوم، چلو تھوڑے سے یہ اٹھو، یہ چائے پیو، دودھ ملا ہوا ہے، نہ خالص دودھ ہے نہ چائے، کچھ بسکٹ کھا لو، اس کے بعد پھر تمہیں دوا دوں گی، خالی پیٹ دوا نہیں دی جا سکتی۔ آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے میری وجہ سے، ویسے میں اب بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، مجھے پتا ہے صرف 104 بخار ہے آپ کو، چلیے اٹھیے، بھوک نہیں لگی کیا؟ اوہ بخار آ گیا، مجھے تعجب ہے۔ میں نے اٹھ کر دودھ اور بسکٹ لے لیے، باقی لوگ چھلداری میں نہیں نظر آ رہے تھے۔ کئی بسکٹ کھانے کے بعد میں نے دودھ نما چائے پی لی، ایک بار پھر ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا، پھر رکمنی سے پوچھا، کیا وقت ہو گیا رکمنی دیوی؟ 4:20 ہوئے ہیں۔ رکمنی نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی چھوٹی سی گھڑی میں وقت دے کر کہا، جی
میں نے حیرانی سے کہا ہاں ہاں پورے 16 گھنٹے سوتے رہے، انجیکشن کے اثر سے نہیں، بخار کی غفلت سے۔ او، میں نے آہستہ سے کہا۔ اوکے دوائی لے آؤں آپ کے لیے۔ رکمنی گلاس اور بسکٹ سنبھال کر اٹھ گئی۔ گنگا جی نے کہا میں بات کر لوں ذرا اس ڈاکٹرنی صاحبہ سے۔ ضرور تاؤ جی، وہ باہر نکلتے ہوئے بولی، اور گنگا جی میرے طرف متوجہ ہو گئے۔ تو بڑا گیانی ہے بھائی، تجھے سب کے نام معلوم ہو گئے۔ ہم ٹھہرے بدھو کے بدھو، تم نے سن ہی لیا ہماری بٹیا کے منہ سے، ہمیں تیرا نام نہیں معلوم۔ میرا نام مسعود ہے گنگا جی۔ مسلمان ہے؟ الحمدللہ۔ تیرا دشمن کون تھا؟ میں بالکل نہیں جانتا۔ دشمنی چل رہی کسی سے؟ نہیں۔